अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल टीवी और मैं हूं प्रोफेसर अमीर हमज़ा विरक। आज हम करारदाद मकासद यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तीसरे और आखिरी हिस्से पर गुफ्तगू करेंगे। पहले दो हिस्सों में हमने बड़ी तफसील से इसके खदोखाल और दूसरी चीज़ों पर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के नतीजे में कुछ सवालात पैदा हुए। आज उन सवालात का हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले तो ये बात आपके ज़हन नशीन रहे कि हम करारदाद मकासद को इसलिए इतना तफसील के साथ ज़ेर बहस ला रहे हैं कि इस करारदाद की वजह से पाकिस्तान की बुनियादें और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का ट्रैक बिल्कुल तब्दील हो गया और जो विजन हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, उस विजन के बिल्कुल उल्ट ये करारदाद और इस करारदाद के हामियों ने पाकिस्तान को एक ऐसी पटड़ी पर डाल दिया जिसका मुस्तक़बिल 72 साल के बाद भी नज़र नहीं आता। यानी कि इस करारदाद का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि इसको एक मजहबी और थियोक्रेटिक रियासत बनाया जाए। यानी कि जब आप स्टेट का, रियासत का रिलीजन बना देते हैं और ये कहते हैं कि इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के पास होगा और जब पार्लियामेंट जो है वो किसी मसले के ऊपर किसी इत्तफाक़ राय पर ना पहुंच सके तो अगर वो सुप्रीम नहीं है तो उसका फ़ैसला नहीं माना जाएगा। तो इसलिए करारदाद मकासद को जिन्ना साहब की ज़िंदगी में पेश न किया जा सका, क्योंकि वो ऐसे मामलात को यकीनन वीटो करते और जिस तरह उन्होंने अपनी 11 अगस्त की तकरीर में कहा और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की, ऑफिशियल फोरम पर भी की, उससे ये उनके ख़यालात और उनके जो मुस्तक़बिल का पाकिस्तान का नक्शा था उनके ज़हन में वो बड़ा वाज़ेह हो गया था। दूसरी बात ये है कि जो दो कौमी नज़रिया है और नज़रिया पाकिस्तान जो है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में और 1947 से पहले नज़रिया पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता दो कौमी नज़रिया एक हकीकत के तौर पर मौजूद है, जिसको सर सैयद अहमद ख़ान ने हाईलाइट किया, फिर अल्लामा इकबाल ने और फिर कायद-ए-आज़म ने इसके ऊपर पूरी एक पॉलिटिक्स की। तो दो कौमी नज़रिया जो है ये बुनियादी तौर पर इंडियन मुस्लिम नेशनलिज़म का बाई प्रोडक्ट है। ये तो एक नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थाट है दो कौमी नज़रिया, और नज़रिया पाकिस्तान तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, जिसको बाद में जनरल याहिया खां के दौर में जनरल शेर अली साहब के ज़िम्मे ये काम लगा और ये थ्योरी फिर उस तरह जो है वो मतलब बनाई गई। अदरवाइज़ आप देखें कि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के यहाँ ये लफ्ज़ नहीं मिलेगा। हाँ, दो कौमी नज़रिए का ज़िक्र ज़रूर होता है, टू नेशन थ्योरी का। तो ये ऐसे ही एक इंडियन नेशनलिज़म की बाई प्रोडक्ट थी। जैसे आप देखते हैं अभी तुर्क मुस्लिम नेशनलिज़म है, या कश्मीर के अंदर एक मुस्लिम नेशनलिज़म है, या फ़लस्तीन के अंदर एक मुस्लिम नेशनलिज़म है। तो ये उसी तरह की एक सूरत थी। तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद तो फिर
ایک ہی قوم تھی، پھر دو قومیں تو نہ تھیں. ہاں جی. تو اس لیے ویسے بھی یہ ٹو نیشن تھیوری پاکستان بننے کے بعد کسی حد تک irrelevant ہوگی. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں اس لیے یہ پیش نہ کی جا سکی کیونکہ ان کا ویژن بالکل مختلف تھا. اور دوسرا ایک اور چیز جو بڑی دلچسپ ہوئی کہ قرارداد مقاصد جو تھی یہ مذہبی حلقوں کے دباؤ پر پیش کی گئی، اور خاص کر جماعت اسلامی اور جو جمعیت علماء ہند تھی اس کے کہنے کے اوپر یہ جو قرارداد تھی اس کو پیش کیا گیا. تو یہاں تک کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یہ قرارداد تحریر ہوئی اور اس کو ایوان میں پیش کیا گیا تو مولانا شبیر احمد عثمانی اس قرارداد کا مسودہ لے کر مولانا مودودی کے پاس گئے جو اس وقت جیل میں تھے. انہوں نے اس کی میم بیخ درست کی اور جس طرح انہوں نے چاہا یہ پھر اسی طرح ایوان کے اندر دوبارہ پیش ہوئی اور پاس ہوئی. اور یہ کتنا تاریخی المیہ ہے کہ وہ طاقتیں جو دو قومی نظریہ کو مانتی ہی نہیں تھیں، جو ہندوستان کا بٹوارہ چاہتی ہی نہیں تھیں، جو ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے لوگ، وہ سیاسی جماعتیں، وہ مذہبی سیاسی جماعتیں، مسلمان مذہبی سیاسی جماعتیں، خاص کر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء ہند، اب وہی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دو قومی نظریے کے وارث ہیں، اور وہی یہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہم نظریہ پاکستان کے وارث ہیں، اور وہی کہہ رہے تھے بھی قرارداد مقاصد پیش کرو، اب یہاں اسلام کو نافذ کرو. یہ کتنا بڑا یو ٹرن ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اس وقت مودودی صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے جب یہ قرارداد پیش کی گئی اور مولانا عثمانی ان کے پاس لے کر گئے، اور وہ جیل میں اس لیے تھے کہ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا. اس وقت کشمیر میں جنگ جاری تھی، کشمیر میں آزادی کی جنگ جاری تھی، اور انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو کشمیر میں لوگ اپنی جانیں کھو رہے ہیں وہ حرام کی موت مر رہے ہیں. تو اس فتوے کے بعد پھر حکومت نے ان کو گرفتار کیا. اور یہ دیکھیں کیسا اس ملک کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے کہ جو اس کے بننے کے خلاف تھے اور جن کا کشمیر کے اوپر اس طرح کا موقف تھا وہ قرارداد مقاصد کے سب سے بڑے حامی بن گئے. وہ جیسے وہ پنجابی کا ہے نا ظہور حسین ظہور کا کہ ایڈا لوگو اکھی کٹا یار ظہور کمال ہے. تو یہ یعنی کہ اسی لیے میں نے وہ اپنے پچھلے لیکچر میں یہ کہا تھا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے صورت خرابی کی. تو یہ ایک اس کا یعنی کہ پس منظر ہے کہ بھی اس کے حامی کون تھے اور یہ کن کے دباؤ پہ آئی. اور جناح صاحب کا تو ویژن بالکل اس کے الٹ تھا. یہ آگے ہم ان کا جو ویژن ہے جو 11 اگست کی تقریر ہے ان کی، یا 11 اگست کے علاوہ انہوں نے بہت ساری جو آفیشل فورم کے اوپر انہوں نے جو اپنے اسٹیٹمنٹس مستقبل کے پاکستانی اسٹیٹ کے بارے میں دیے وہ ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی جو بنیادی پہلو ہے جس کو اکثر ہسٹورین نے اگنور کیا ہے، اور وہ ہے کہ امپیریلزم کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا. جن کے پاس فیصلہ کن طاقت تھی، جنہوں نے ہندوستان کو تقسیم کرنا تھا، ان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ کیا چاہتے تھے. یعنی کہ فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں تھا. اگر اتنی ہی دیکھیں نا کہ وہ مسلم لیگ تو بڑی پرامن اسٹرگل کر رہی تھی اور آخر دم تک کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ پاکستان بنے گا. تو جنہوں نے ساری دنیا کو تقسیم کیا، ساری دنیا کے جغرافیے ڈیسائیڈ کیے اور ہندوستان کو بھی
ہندوستان کے وہ مالک تھے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو بہت سارے ہسٹورین اگنور کر رہے ہیں، اور ان کا پوائنٹ آف ویو یا ان کی اسٹریٹجی کہنا چاہیے، ان کی اسٹریٹجی یہ واضح طور پر تھی، جیسے خان عبد الولی خان نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، فیکٹس آر فیکٹس، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، اور بہت سارے بہت مانے ہوئے ہسٹورین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ بھئی وہ تو 1947 میں امریکہ نے روس کے خلاف کولڈ وار کا اعلان کر دیا، اور اس کولڈ وار کے لیے یہاں ایک ایسی ریاست کی ضرورت تھی جس کو مذہب کے نام پر استعمال کیا جا سکے، اور وہ سوویت یونین کے خلاف استعمال ہو، کیونکہ پورے ہندوستان میں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ بھی اتنی بڑی ریاست اور پھر اس میں مختلف مذہب کے لوگ، تو وہ اگر سیکولر ہوگی تو پھر وہ اسلام کو تو خطرہ نہیں ہوگا سوشلزم سے، اور یہ پھر ایک پوری اسٹریٹجی کہ ایک یہاں ریاست بنائی جائے گی اور پھر یہ کہا جائے گا کہ یہاں اسلام کو جو ہے وہ سوشلزم سے خطرہ ہے، روس سے خطرہ ہے، پھر روس کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، اور پھر امریکہ جو ہے پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، اور روس کا تجارتی ناکہ بندی جو ہے وہ کرنے میں اس ریاست کو استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی۔ تو اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے جہاں دنیا کے اور مختلف خطوں کو انہوں نے تقسیم کیا، سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اور بہت ساری تاریخ کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں، تو اسی طرح وہ جیسا ہندوستان کی تقسیم چاہتے تھے ویسی ہی وہ تقسیم کر کے گئے ہیں۔ یہ یعنی کہ امپیریلزم کا یا برطانوی سامراج کا یا امریکی سامراج کا یہ ایک ان کی ایک حکمت عملی تھی، ان کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ اب اس اسٹریٹجی کو کامیاب کرنے کے لیے پھر بہت سارے ان کو کام کرنے پڑے۔ کانگریس کو الگ سے آن بورڈ لینا پڑا، مسلم لیگ کے اندر بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑا، اور پھر جو اتنی بڑی مائیگریشن ہوئی ہے، یہ پارٹیشن تو ہوتی رہتی ہے، ملک بنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک دنیا کا انوکھا کام ہوا کہ 2-2.5 کروڑ لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور 2-2.5 کروڑ لوگ ادھر سے اس طرف آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک حکمت عملی ترتیب دی گئی ہوگی نا، کہ لوگ تو اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگ کون اپنا وطن چھوڑتا ہے؟ پھر اس کے لیے فسادات کرائے گئے تاکہ یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کٹے ٹال ہو جائے کہ بھی پنجاب سے مسلمان ادھر آ جائیں اور ادھر سے ہندو سے اس طرف چلے جائیں۔ کیونکہ ایک ہوتی ہے مسلم ریاست، ایک ہوتی ہے اسلامی ریاست۔ تو ان کی حکمت عملی کا یہ تقاضا تھا کہ یہاں پر جو غیر مسلم پاپولیشن ہے، ان ایریاز میں جن پر مشتمل پاکستان بن رہا تھا، ان کو یہاں سے نکالا جائے، ادروائز ان کی موجودگی میں اس کا ایک مذہبی بنیاد پرست رول اس ریاست کا نہیں بن سکے گا۔ اگر آپ 1941 کی مردم شماری کو دیکھیں تو جو موجودہ پاکستان کی جو 1947 میں بنا، اس کی ڈیموگرافی کیا تھی؟ اس میں مذہبی جو پاپولیشن کا تناسب تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو بڑا اور قسم کا تھا کہ 28% غیر مسلم جو تھے وہ مشرقی پاکستان میں تھے، اور 14% سے لے کر 16% تک غیر مسلم جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں تھے، موجودہ پاکستان میں تھے۔ تو یہ تو تعداد جا کے بنتی ہے تقریباً 44-45%۔ تو 44-45% کی موجودگی میں یہ یقیناً ایک سیکولر ریاست ہوتی، اگر 44-45 یا 40% ایک ریاست کے اندر
غیر مسلم ہوں تو وہ ریاست ایک بنیاد پرست مذہبی ریاست نہیں ہو سکتی. اگر ہندوستان مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر مسلمان 10% ہیں، ٹوٹل آبادی کا جو ہندوستان ہے اس کا مسلمان 10% ہیں، اور اس 10% کی موجودگی میں اگر ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے تو یہ 40% کی موجودگی میں شاید سیکولر اسٹیٹ کیوں نہ ہوتی. اور یہ سیکولرزم سے اتنا خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسی حکمت عملی کے تحت سیکولرزم کا غلط یہاں ٹرانسلیشن کرایا گیا، تعلیمی نظام کے اندر مختلف قسم کے ابہام چھوڑے گئے، اور سیکولرزم کا مطلب جو الحاد قرار دیا گیا. بات تو صرف اتنی تھی کہ ریاست جو ہوتی ہے اس کا مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. مذہب ہر انسان کا اور اس کے خدا کا ایک ذاتی معاملہ ہے، جیسا کہ جناح صاحب نے کہا اپنی 11 اگست کی تقریر میں. یہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے. تو اس لیے اس سارے پس منظر میں یہ ضروری تھا کہ جناح صاحب کی طاقتور شخصیت اور ان کے خیالات کے نتیجے میں قرارداد مقاصد قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں پیش نہ کی جائے. ایک تو یہ ہمارا سوال تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو دو قومی نظریہ ہے یا ٹو نیشن تھیوری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مسلم نیشنلزم کی بائی پروڈکٹ ہے، اور تمام جو سیکولر فورسز تھیں ہندوستان کی سب نے پاکستان موومنٹ کو اور ہندوستان کی تقسیم کو سپورٹ کیا، اور تمام مذہبی قوتوں نے ٹو نیشن تھیوری، پاکستان موومنٹ اور ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کی. تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی دیکھیں، مذہب ہماری زندگی کا حصہ ہے. مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ریاستوں کو کرنے پڑتے ہیں. مثلا برطانیہ ایک سیکولر ریاست ہے، سیکولر اسٹیٹ ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنے مذہبی طور پر آزاد ہے. وہاں مسلمانوں کی مساجد وہاں موجود ہیں، سینکڑوں مساجد برطانیہ کے اندر موجود ہیں. کبھی حکومت نے اس میں کوئی مداخلت نہ کی. بس یہی سیکولرزم ہے. کوئی وہاں ہندو رہتا ہے، کوئی مسلمان رہتا ہے، کوئی عیسائی ہے، وہ گرجا میں عبادت کرے یا وہ مسلمان، وہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. ریاست نہ کسی کے حق میں کوئی کام کرے گی، نہ کسی کے خلاف کوئی کام کرے گی. تو اس لیے وہ سیکولر ہونے کے باوجود اب بھی ان کا جو پرچم ہے برطانیہ کا، اس کے اوپر سلیب کا نشان موجود ہے. تو اس لیے جو ٹو نیشن تھیوری تھی اس کو ایز اے نیشنلزم ہندوستان کی سیکولر فورسز نے اس کو سپورٹ کیا، اور جناح صاحب کا بھی یہی نقطہ نظر تھا. حتیٰ کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے اس کو سپورٹ کیا. اب بھی بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اب وہ اعتراض ان کا بالکل فضول ہے. بھئی ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی مسلم لیگ کے بعد واحد پارٹی تھی، بڑی پارٹی، جس نے ہندوستان کی تقسیم کی حمایت کی اور پاکستان کی حمایت کی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے. تو اس لیے کیونکہ کمیونسٹ پارٹی اس کو ایک قومی مسئلہ سمجھتی تھی، ایک قوم کا مسئلہ سمجھتی تھی. جس طرح انہوں نے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ 12 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے کہ جدھر یہ اوپریسڈ قومیں رہتی ہیں، جن میں مسلمان بھی شامل تھے، جس میں شودر بھی شامل تھے اور بھی
شیڈول کاسٹ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. تو اس لیے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے ہندوستان کی تقسیم کو سپورٹ کیا اور پاکستان کی حمایت کی. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل وہی حکمت عملی استعمال کی. انہوں نے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھا. انہوں نے وہ ظاہر مسلمان تھے، انہوں نے بالکل یہ اسلام کا جو دستوری نظام ہے یا اسلام کا جو سوشل جسٹس ہے اس کے اوپر ان کی بہت ساری گفتگو موجود ہے. اور وہ گفتگو ان کی ایسے ہی ہے کہ بھی جیسے آپ کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے نا، آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو ان کو ساتھ لینے کے لیے ایک یونائٹڈ فرنٹ کی حکمت عملی بنانی پڑتی ہے. جیسے روس اور چین میں جو انقلابات ہوئے وہاں یونائٹڈ فرنٹ بنائے گئے، حالانکہ وہ جو کمیونسٹ پارٹیاں تھیں وہ تو ملکیتی نظام کے خلاف تھے، لیکن کسانوں کو وہ انسینٹو دے رہے تھے کہ بھی ہم انقلاب کے بعد آپ کو زمین دیں گے. ایک طرف ملکیت کی نگیشن کر رہے تھے، دوسری طرف ایک بہت بڑے فریق کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے وہ ملکیت کا سہارا بھی لے رہے تھے، اس کا استعمال بھی کر رہے تھے. تو اس لیے جناح صاحب نے بر صغیر کے مسلمانوں کی شاندار قیادت کرتے ہوئے جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی شاندار قیادت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے عوام کے مزاج کے مطابق جو عوامی جلسے ہوئے، جو تمام چیزیں ہوتی رہیں، مختلف تقاریر ہوتی رہیں، تو وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر وہ جیتنے کے بعد یا ایک گول حاصل کرنے کے بعد پھر اگر کسی فورم پر کوئی بات کی جائے تو وہ آفیشل بات ہوتی ہے. جیسا کہ 1956 کا جو آئین ہے، 1947 سے لے کر 1956 تک جو پاکستان کا سرکاری نام تھا وہ ڈومینین آف پاکستان تھا، کوئی اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں تھا. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ 1935 کا آئین ہو یا اس کے بعد کی جو مطلب صورتحال رہی ہے تو سوری طبیعت کچھ خراب ہے. تو جناح صاحب کے یہ کوئی نئے خیالات نہیں تھے کہ وہ اسے پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. ان کی ساری زندگی، ذاتی زندگی میں بھی وہ یعنی کہ ایک بڑے روشن خیال انسان تھے، ترقی پسند تھے، اور سیاسی زندگی میں بھی وہ ایسے ہی تھے. جو یعنی کہ بہت پہلے یعنی 1937 کے الیکشن سے پہلے جو انڈیا کی لیجسلیٹو اسمبلی تھی، سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی، اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی ریلیجن شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو کم ان پالیٹکس. یہ ان کی 7 فروری کی تقریر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن از میئرلی اے میٹر بٹوین مین اینڈ گاڈ. یہ انہوں نے اپنی 7 فروری 1935 کی تقریر میں جو انہوں نے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی انڈیا میں انہوں نے کی، اس میں انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پر کی. پھر پاکستان بننے کے بعد یعنی کہ جب پاکستان بن رہا ہے اور لوگ تیاری مطلب ہو رہی ہے، تو ان کی جو 11 اگست کی تقریر ہے
وہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، روڈ میپ ہے پاکستان کے بارے میں۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ روڈ میپ اب پاکستان کی کسی لائبریری میں، کسی آرکائیو میں قائد اعظم کی وہ تقریر اویلیبل نہیں ہے۔ وہ کہاں گئی وہ تقریر؟ جب علی خان کتاب لکھ رہے تھے تو وہ لندن کی لائبریریوں میں بھی گیا اس تقریر کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہ تقریر جان بوجھ کر یہاں سے غائب کی گئی اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ برباد کیا گیا، کیونکہ اس تقریر کے اندر جناح صاحب نے بہت شیشہ کر دیا تھا، ساری صورتحال کو نمایاں کر دیا تھا کہ میرے ذہن میں کس قسم کا پاکستان ہے۔ یعنی کہ جب وہ تقریر ہوئی ہے 11 اگست کو، تو اس وقت ریڈیو جو کراچی اسٹیشن ہے اس کے پاس کوئی اس قسم کے کوئی آلات نہیں تھے کہ بھئی وہ اس کو ریکارڈ کرتا۔ تو جو آل انڈیا ریڈیو دہلی کی ٹیم تھی وہ یہاں پہ کراچی آئی اس تقریر کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اور وہ تقریر ریکارڈ کی گئی۔ پروفیسر جعفر حسین فرماتے ہیں، جو بڑے ایک ریناؤنڈ اسکالر اور ہسٹورین ہیں، کہ اس تقریر کی ریکارڈنگ کی ایک کاپی ریڈیو پاکستان کے آرکائیو میں رکھی گئی، اور باقی 1-2 کاپیاں وہ جو ریکارڈنگ کرنے آئے تھے وہ لے کے گئے، اور وہ کاپی پھر وہاں سے چوری کر کے اس کو غائب کر دیا گیا، یا اس کو جلا دیا گیا، یا اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو ایسا کون کر سکتا ہے؟ ریاست کے اندر سے لوگ کر سکتے ہیں، یا جو ریاست کو جس قسم کا بنانا چاہتے تھے جناح کے خیالات کے خلاف، وہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو اہم بات ہے کہ یہ جو تقریر ہے جناح صاحب کی تقریر، یہ جو شائع ہوئی ڈان اخبار میں یا باقی جو اخبارات نے، وہ سینسر ہو کر وہ سینسر ہو کر شائع کی ہوئی، جس پر اگلے دن قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑا احتجاج کیا۔ اور طرفہ تماشا دیکھیے کہ وہ سینسر کرنے والا آدمی بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا، جس نے قائد کی تقریر کو سینسر کیا انگریزوں کی پالیسی کے مطابق، امریکہ کی پالیسی کے مطابق۔ اگلے دن وہ اخبارات میں کانٹ چھانٹ کر کے وہ تقریر چھاپی گئی، اور جتنا بھی اس تقریر کا مواد موجود ہے، کہیں بھی موجود ہے اخبارات میں یا پاکستانی تاریخ کی کتابوں میں، وہ وہی ہے جو سینسر شدہ تھی۔ اور وہ سینسر کرنے والا آدمی کون تھا؟ چودھری محمد علی، جو اس وقت سیکریٹری ٹو انفارمیشن تھا گورنمنٹ آف انڈیا۔ بعد میں وہ ہمارا ماشاءاللہ وزیر اعظم بنا۔ تو یعنی کہ بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی جو تھی اس وقت بھی اتنی طاقتور تھی کہ وہ اپنے اصل آقاؤں جو کے اشاروں کے اوپر جو پورے طریقے سے کام کر رہی تھی۔ تو اس لیے جناح صاحب کی جو تقریر کے جو حصے اویلیبل ہیں، ان میں بھی وہ پالیسی بڑی واضح ہے۔ مثلا وہ 11 اگست کی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے کہا، اپنے عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، اینڈ یہ قابل ذکر ان کے الفاظ ہیں، اینڈ دیٹ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ۔ یہ جناح صاحب کے الفاظ ہیں کہ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ۔ تو اس لیے وہ جو 11 اگست کی جناح صاحب کی تقریر ہے،
وہ اب کہیں نہیں ملتی. تو اس لیے سامراجیوں کی پالیسیوں کے مطابق جیسے ہی جناح صاحب نے 11 اگست کی اپنی تقریر میں اپنی پالیسی لائن ڈکلیئر کی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، اور جو سول اور ملٹری بیوروکریسی تھی، جو ایک آرگنائزڈ جو ہے وہ ایک جماعت تھی، وہ بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے. اور یہ سب کو پتہ تھا کہ جناح صاحب بیمار ہیں اور ان کو ایک بڑی شدید قسم کی بیماری لاحق ہے. تو اس لیے دو کام ہوئے، ان کے خلاف سازشیں بھی شروع ہو گئیں، اور اقتدار کے اوپر جو ہے وہ جیسے پاور کوریڈور کے اندر سازشیں ہوتی ہیں، ایک گروپ ادھر سے آ رہا ہے، ایک گروپ ادھر سے آ رہا ہے. سول بیوروکریسی اپنا داؤ پیچ لڑا رہی ہے، ملٹری بیوروکریسی اپنا داؤ پیچ، اور ان کے پیچھے ان کی جو ڈوریں ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ کے ہاتھ میں ہیں. تو اس لیے 11 اگست کی جو ان کی تقریر تھی، اس کے اوپر بہت سارے جو غیر ملکی سفراء تھے، انہوں نے بھی اس پر بڑے انالیسس کیے ہیں اور تبصرے کیے ہیں. وہ بھی مطلب پڑھنے والے ہیں، کیونکہ اس تقریر کے اندر جو 11 اگست کی تقریر ہے، اس میں جناح صاحب نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ ریلیجن کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اور تمام پاکستان کے شہری، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کے برابر کے حقوق ہوں گے، اور ریاست کسی کے معاملات میں، مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. اور یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان کبھی بھی ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگا کہ جس میں مذہبی بنیاد پرست جو زعماء ہیں وہ کسی مافوق الفطرت قوتوں کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر حکومت بنانے کی کوشش کریں. یہ بھی اسی تقریر میں. تو اس لیے وہ جو حکمت عملی سامراجی دنیا کی تھی، اس تقریر کے اندر انہیں کچھ اس سے بغاوت کی بو آئی. تو اس لیے پھر یہ یعنی کہ ہمت نہ ہوئی. اتنے بڑے، ظاہر ہے عوام ان کے ساتھ تھے، کوئی بھی کسی بھی طاقت سے وہ ٹکرانے کی صلاحیت رکھتے تھے. اس لیے ان کی زندگی میں پھر یہ سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی اور جو سیاستدانوں کے اندر سامراجیوں کے لے پالک تھے، ان کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ پیش کریں. چونکہ باقی پاکستان کی 70 سالہ جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر کس کی حکومت ہے. کیا امریکہ کی حکومت نہیں ہے پاکستان میں؟ پچھلے 70 سال سے ان کی مرضی سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ان کی مرضی سے حکومتیں جاتی ہیں، مرضی سے آتی ہیں. وہ اگر افغانستان میں انہوں نے جہاد کرنا ہوتا ہے تو وہ ضیاء الحق جیسے اسلامی جرنیل کو لے آتے ہیں، پھر اسلام کو خوب استعمال کرتے ہیں. اگر طالبان کو وہاں پیٹنا ہو، وہاں مارنا ہو، تو پھر وہ مشرف کی شکل میں ایک سیکولر جرنیل تلاش کر لیتے ہیں. تو جیسا دیش ویسا بیس، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طرح اپنا کام جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. اب اس میں جو چوتھا سوال تھا ہمارا، وہ یہ تھا کہ چونکہ جناح صاحب ایک بڑی طاقتور شخصیت تھے اور ان کے لیاقت علی خان کے ساتھ کچھ ڈسپیوٹس بھی تھے،
کچھ اختلافات بھی تھے، اور لیاقت علی خان جناح صاحب کی طبیعت کو، ان کی اصول پرستی کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے. ان کے ساتھ بڑا طویل عرصہ انہوں نے گزارا. تو وہ اختلافات کی وجہ سے بھی لیاقت علی خان کو پرائم منسٹر کو، یہ کام تو پرائم منسٹر کا تھا نا بھئی، یہ کام پرائم منسٹر کا تھا. ایک اور ابہام ہے یہاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی قائد اعظم کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا. بھئی 1935 کے آئین میں تو اصل طاقت تو تھی ہی وزیر اعظم کے پاس. اب نہرو ادھر کیوں وزیر اعظم بنا تھا؟ اس لیے کہ میکسیمم جو پاور تھی وہ وزیر اعظم کے پاس تھی. تو جناح کوئی پاور ہنگری آدمی تو تھے نہیں نا. وہ تو مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی طاقت کی لالچ، یا انہوں نے کچھ جائیداد یا دولت بنانی تھی، یا اختیارات کو غلط استعمال کرنا تھا، اس لیے وہ گورنر جنرل بن گئے. تو دوسرا یہ تھا کہ 1935 کا جو ایکٹ تھا، جو ہمارا پہلا آئین ڈکلیئر ہوا ہندوستان کا اور پاکستان کا بھی، اس کے اندر بھی بہت سارے ابہام تھے. یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ پارلیمانی سسٹم ہوگا یا صدارتی سسٹم ہوگا. کوئی اتنی واضح تقسیم نہیں تھی گورنر جنرل کے اور وزیر اعظم کے اختیارات کی. بلکہ وہ نہرو نے تو کہا تھا نا کہ 1935 کے آئین کے بارے میں کہ مشین وتھ اسٹرانگ بریکس بٹ نو انجن، یعنی کہ یہ ایک ایسی مشین ہے 1935 کا آئین جس کی بریکیں بڑی مضبوط ہیں لیکن انجن نہیں ہے آگے. تو اس لیے لیاقت علی خان کی حکومت کو اور سول اور ملٹری بیوروکریسی کو، اور جو مطلب یہ کہ طاقتور جو حلقے تھے، ان کو جناح صاحب کی زندگی میں پھر یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. لیاقت علی خان اور جناح صاحب کے جو کنٹراڈکشنز تھے، یہ بھی ایک وجہ تھی. جناح صاحب کے خیالات تو اپنی جگہ، ان کی 11 اگست کی تقریر تو اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک وجہ تھی کہ بھی وہ ایک عدم جو توازن تھا، اس کی وجہ سے بھی یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ بھی قائد اعظم کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، اور ان سازشوں میں مسلم لیگ کے اندر کے لوگ بھی موجود تھے، حکومت کے اندر بھی لوگ موجود تھے، اس میں سامراجی قوتیں بھی شامل تھیں، سول اور ملٹری بیوروکریسی بھی شامل تھی، اس میں پولیٹیکل فیوڈل لارڈ بھی تھے. ہاں جی. اور چونکہ نیا ملک بنا تھا، نئی ریاست بنی تھی، تو اس کو ایسے سب پڑھ رہے تھے جیسے کوئی مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہو، اور ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ میکسیمم طاقت اور پاور جو ہے وہ میرے پاس. تو جناح صاحب اور لیاقت علی خان کا جو کنٹراڈکشن تھا یا جو تضادات تھے، وہ تو کافی پرانے تھے نا. ایک تو ان کا طبقاتی کنٹراڈکشن تھا کہ جناح صاحب ایک تاجر طبقے سے تعلق رکھتے تھے، مرچنٹ کلاس کی ان کی سوچ تھی، اور لیاقت علی خان جو تھے وہ بہت بڑے فیوڈل لارڈ تھے. 3 صوبوں میں، ہندوستان کے 3 صوبوں میں زمین. تو یہ ایک نیچرل تضاد تھا، اور اسی تضاد کے نتیجے میں، یعنی کہ یہ دیکھیں بھی 1937 تک تو مسلم لیگ بیچاری جو ہے نا وہ بے یار و مددگار تھی نا. 1937 کا الیکشن تو برے طریقے سے مسلم لیگ ہار گئی،
पंजाब में यूनियनिस्ट जीत गए, اور पंजाब में एक बड़े ताकतवर यूनियनिस्ट थे सियासतदान सर फजल हुसैन। उन्होंने बरमला, बहुत बड़े जागीरदार भी थे, उन्होंने बरमला जना साहब को ये कहा था कि ये आप पंजाब में दाखिल मत होना, दाखिल होने से मुराद ये है कि ये मुस्लिम लीग को लेकर मत आए पंजाब में, ये उधर ही रखें इसको। इस हद तक यानी कि वो ताकतवर आदमी थे कि वो जना साहब से इस लहजे में बात करते थे, और चूंकि सबको पता था कि जना साहब जागीरदारों को पसंद नहीं करते, तो इसलिए ये जो 1937 का इलेक्शन था, ये लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं लड़ा। मुस्लिम लीग चूँकि एक तो जो पंजाब के यूनियनिस्ट जागीरदार और जो यूपी के मुसलमान जागीरदार थे, वो कांग्रेस के सियासी प्रोग्राम से तो इसलिए नाला थे कि कांग्रेस ने अपने प्रोग्राम के अंदर ये लिख रखा था कि भाई अगर हमारे पास हुकूमत आए तो हम ज़री इस्लाहत करेंगे और जागीरदारी ख़त्म कर देंगे। इसलिए उधर जाने से यूपी के जागीरदार ज़रा नाला थे। तो फिर लियाकत अली खान जो थे, ये मशवरा करने के लिए पंजाब आए सर फजल हुसैन से भी हम क्या करें, हम यूपी के जो जागीरदार हैं हम क्या करें, क्योंकि उस वक्त तक मुस्लिम लीग का कोई इतना सियासी मुस्तकबिल वाज़ेह नहीं था। तो सर फजल हुसैन ने ये कहा कि भाई आप वहाँ जाएं और सब यूपी के मुसलमान जागीरदारों को इकट्ठा करें और ज़िम्मेदार लीग बना लें, उसके प्लेटफार्म से आप इलेक्शन जो है वो ये कंटेस्ट करें। तो फिर लियाकत अली खान वापस आए और फिर यूपी के जो जागीरदार थे, ये नवाब छतारी की क़यादत में इन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी बनाई, ज़िम्मेदार लीग बनाई यूपी के अंदर, और फिर ये उसी के नुमाइंदे के तौर पर यूपी की असम्बली में गए लियाकत अली खान साहब। हालांकि ये 1936 में मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी भी हो गए थे, यानी कि उनको मुस्लिम लीग में कोई इतना चार्म दिखाई नहीं दे रहा था जैसे जागीरदारों का एक वो होता है हिसाब। तो लिहाजा वो जब 1938 में वो ज़िम्मेदार लीग यूपी में फेल होगी, एग्रीकल्चर पार्टी फेल होगी, और मुस्लिम लीग जो थी वो फिर ताकत पकड़नी उसने शुरू की, और अवाम जो थे वो कांग्रेस की हुकूमत से बहुत नाराज़ थे, नाला थे। तो फिर ये दोबारा मुस्लिम लीग के आकर मतलब ये है कि दोबारा उसके अंदर एक्टिव जो है वो हुए। दूसरा ये था कि भाई ये जना साहब ने उस वक़्त भी लियाकत अली खान के बारे में नापसंदीदगी का इज़हार किया जब 1945 में जिन्ना देसाई पैक्ट हुआ था। और ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी हिंदुस्तान की, लियाकत अली खान भी उसके मेंबर थे, और देसाई साहब भी कांग्रेस की तरफ से उसके मेंबर थे, वो दोनों में दोस्ती भी बड़ी थी। तो एक जो प्लान था यानी कि मुस्तकबिल के हिंदुस्तान की आइन साजी और हुकूमत साजी के बारे में, उसके ऊपर एक एग्रीमेंट देसाई साहब और लियाकत साहब के दरमियान हुआ। ये अलग बात है कि उसको कांग्रेस ने भी अप्रूव ना किया और जना साहब ने भी अप्रूव ना। तो इस वजह से भी जो था वो यानी कि वो जना साहब ने अपनी नापसंदीदगी का इज़हार किया। दूसरा ये था कि भी मोहतरमा फातिमा जना, आपको पता है कि भी वो कायदे आज़म के बहुत करीब थी और वो उनकी बहन भी थी। वो ख़ुद सारी ज़िंदगी कायदे आज़म के साथ एक्टिव रही पाकिस्तान बनाने के लिए। तो पाकिस्तान बनने के बाद फिर लियाकत अली खान साहब वज़ीर आज़म थे, और उनकी जो बेगम थी बेगम रौना लियाकत अली खान,
وہ پروٹوکول کے لحاظ سے خاتون اول تھیں، تو یہ بھی تاریخ دانوں نے لکھا ہے، کتابیں جو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح اور بیگم لیاقت علی خان کے درمیان بھی بڑے اختلافات تھے، اور پھر وہ لیاقت علی خان کو کوئی بات پہنچتی تھی، جناح صاحب کو کوئی بات پہنچتی تھی. تو بہرحال یہ جو کنٹراڈکشن تھے یہ بڑھتے چلے گئے، اور ایسا ماحول نہ پیدا ہوا کہ بھی وہ جناح صاحب کو اس بات پر راضی کرتے کہ بھی یہ جو آئین سازی یا اسمبلی چلانا تو وزیر اعظم کا کام تھا نا، گورنر جنرل کا کام تو نہیں تھا. تو وہ یعنی کہ جناح صاحب تو روز روز اپنے خیالات تبدیل نہیں کرتے تھے، تو شروع دن سے روشن خیال اور ترقی پسند تھے، ہندو مسلم اتحاد کے جو ہے وہ زبردست حامی تھے. تو یہ جو لیاقت علی خان اور جناح صاحب کے اختلافات ہیں، یہ ان کی بیماری اور ان کی موت سے بھی یہ اختلافات بڑے واضح ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جب یعنی کہ صرف 13 مہینے پاکستان بننے کے بعد صرف 13 مہینے جناح صاحب زندہ رہے ہیں، اور وہ بھی بیماری کی حالت میں. تو ان کو بیماری کی حالت میں ایسی جگہ پر بھیج دیا گیا کہ جہاں آج بھی شاید وہ اسپتال یا ڈاکٹر نہ ہو زیارت میں. یہ گورنر جنرل کے ہاں کے ساتھ یہ برتاؤ، کیونکہ جب جناح صاحب بیمار تھے تو وہ جیسے جیسے ان کی بیماری بڑھتی گئی ویسے ویسے جو طاقت کے پروانے تھے نا، وہ ان کی طاقت بڑھتی گئی، اور جو سیاسی اور گروہی مفادات رکھنے والے لوگ تھے یا جو سامراجی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے والے تھے، وہ زیادہ طاقتور ہوتے گئے اور اقتدار کے ایوانوں میں مضبوط ہوتے چلے گئے. جناح صاحب بے بس ہو گئے جب وہ بیمار ہوئے، تو زیارت میں وہ بیچارے پڑے رہے وہاں. ان کی بہن ان کے ساتھ تھی بس، اور تو کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ. تو جناح صاحب کے جو بڑے ہی قریبی لوگوں میں تھے وہ کرنل الہی بخش صاحب جو ان کے ڈاکٹر بھی تھے، یا پھر فاطمہ جناح تھے. دونوں نے کتابیں لکھی ہیں، فاطمہ جناح نے بھی کتاب لکھی ہے اور کرنل الہی بخش نے بھی کتاب لکھی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کی کتابیں سینسر ہو کر چھپی ہیں، یعنی کہ ایسے واقعات جو انہوں نے دیکھے، جو جناح صاحب کے ساتھ کیا گیا یا جو جناح صاحب کے ساتھ ہوتا رہا، یا جس طرح جناح صاحب پاکستان بنانا چاہتے تھے اس کے الٹ سیاست ہو رہی تھی. تو یہ ساری باتیں وہ لکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ کتابیں سینسر کر دی گئیں، اور وہ اس میں وہ ساری باتیں نہیں چھاپنے کی اجازت نہیں تھی. اس میں لیاقت علی خان کی حکومت شامل، ایوب خان کی حکومت بھی شامل ہے اس میں. وہ بعد میں پھر بہت ساری باتیں انٹرویوز کی شکل میں اور وہ سامنے آتی چلی گئیں، جیسے وہ کرنل الہی بخش صاحب لکھتے ہیں کہ بھی وہ بالکل جناح صاحب کے آخری دنوں میں لیاقت علی خان اور چوہری محمد علی ملنے آئے. چوہری محمد علی وہی بیوروکریٹ جو بعد میں ہمارا وزیر اعظم بھی رہا، اس نے بھی نفاذ اسلام پارٹی بنائی تھی، اندازہ کریں. ہاں جی، منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں تھے. تو وہ جب وہ چلے گئے تو جناح صاحب محترمہ فاطمہ جناح کو کہتے ہیں کہ بھی پتہ ہے بھی یہ حضرات کیسے آئے تھے؟ تو محترمہ فاطمہ جناح نے کہا کہ آپ کی تیمارداری کرنے آئے تھے. ان کا تیمارداری کرنے نہیں آئے تھے، یہ دیکھنے آئے تھے کہ بھی بوڑھا ابھی مرا ہے یا نہیں مرا. یعنی کہ یہ آخری دنوں میں جناح صاحب کے تاثرات تھے
ان حضرات کے بارے میں جو بالکل الٹی گنگا بہا رہے تھے اور جناح صاحب کے خیالات کے بالکل خلاف پاکستان کو جو ہے وہ چلانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے جناح صاحب جب بالکل ہی بیمار ہو گیا تو وہاں نہ کوئی اچھا اسپتال تھا، حالانکہ کراچی اس وقت بھی پورے پاکستان سے کوئی بہترین اگر کوئی ڈاکٹر ہو سکتا تھا یا کوئی اور کراچی میں ہو سکتا تھا۔ وہاں سے پھر ان کو واپس لایا گیا، اس وقت ایک ہی ہمارے پاس ایئرپورٹ ہوتا تھا ماڑی پور میں، وہاں وہ طیارہ اترا اور جو آگے سے ایمبولینس گئی بالکل پتہ ہے آپ کو راستے میں، یعنی کہ کوئٹہ سے ماڑی پور تک 2 گھنٹے لگے جہاز کو، اور پھر 2 گھنٹے ہی لگے اس ایمبولینس کو جناح صاحب کی جو وہاں گورنر جنرل ہاؤس میں پہنچانے میں، اور پھر وہ راستے میں خراب ہو گئی، اس کا تیل ختم ہو گیا، اور وہ ایمبولینس بھی آرمی کی ایمبولینس تھی۔ اور پھر جب بعد میں یہ ساری باتیں ہوئیں تو پھر اس وقت جو سیکرٹری ڈیفینس تھے سکندر مرزا، انہوں نے کہا کہ وہ انہیں اس بات کا احساس بھی ہوا یا نہیں ہوا، اب یہ تو اللہ جانے، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں کہ یہ میں ایک ذمہ دار تھا اور وہ ایمبولینس خراب ہو گئی، اس میں تیل ختم ہو گیا، حالانکہ تیل اس وقت کیا تھا 7 پیسے گیلن ملتا تھا تیل۔ تو یہ جناح صاحب اور لیاقت علی خان کے اختلافات اتنے تھے کہ جب زیارت سے واپس آئے ہیں تو ایئرپورٹ پر نہیں گئے وزیر اعظم اپنے گورنر جنرل کو ریسیو کرنے کے لیے۔ جب وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے، سب کو پتہ تھا کہ بھی اب آخری سانسوں پہ ہیں جناح صاحب، اس لیے وہ پھر وہاں گئے۔ تو یہ ان اختلافات کے دوران یہ بھی ہوا کہ 27 دسمبر 1947 کو لیاقت علی خان نے پرائم منسٹرشپ سے ایک ریزائن کیا جو گورنر جنرل صاحب کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں جو اختلافات کی نوعیت تھی یا جو ساری باتیں تھیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اپنا لیاقت علی خان نے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جناح صاحب کی وفات کے بعد پھر وہ ظاہر ہے ایک طاقتور شخصیت، اور پھر گورنر جنرل جب وہ راستے سے ہٹ گئی تو وہ زیادہ طاقتور ہو گئے، اور پھر ان کا مقابلہ طاقتور سول اور ملٹری بیوروکریسی سے شروع ہوا، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی وہ پاکستان کو امریکہ کے حوالے کرنے میں ایک بڑا کردار ہے ان کا۔ ماسکو سے جو دعوت آئی تھی دورے کی، وہ دعوت انہوں نے مسترد کی، اور وہ پھر واشنگٹن یاترا کے لیے چلے گئے، اور وہ یاترا حاصل کرنے کے لیے جہاں ماسکو کی دعوت کو استعمال کیا گیا، وہاں یہاں پاکستان میں کمیونسٹوں کا ہوا بھی امریکہ کو دکھایا گیا، کیونکہ بات تو وہی تھی نا کہ سوویت یونین کو کیسے بلاک کرنا ہے، اور امریکہ بطور ایک سامراجی ملک اس کا تو مقابلہ ہی سوشلزم سے تھا، تو وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ پاکستان میں کوئی لیفٹ کی پارٹی یا کوئی لیفٹ کی طاقت یا کوئی ایسی سیاسی جماعت جو آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کی حامی ہو، اور ماسکو سمیت تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات کی حامی ہو، لین دین کی حامی ہو اور تجارت کی حامی ہو، تو ایسی طاقت کو تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔
تو اس لیے پھر لیاقت علی خان نے وہ قوم سے خطاب میں کہا کہ ایک سازش پکڑی گئی ہے جس کو راول پنڈی سازش کیس کا پھر نام دیا گیا، اور اس میں کمیونسٹ پارٹی کو اور میجر صاحب، فیض احمد فیض اور جنرل اکبر وغیرہ سب کو اس میں ملوث کیا گیا۔ تو یہ ساری مطلب ایک قسم کی امریکہ کی خدمت تھی نا، یہ آپ ماسکو نہیں جا رہے، امریکہ پسند نہیں کرتا، آپ کمیونسٹ پارٹی کو پر پابندی لگا رہے ہیں، امریکہ اسے پسند نہیں کرتا، تو پھر آپ سیٹو اور سینٹو جیسے غیر متعلقہ جو ہیں وہ معاہدوں میں جا رہے ہیں، جس سے پاکستان ایسا امریکہ کی جولی میں گیا کہ جس سے آج تک ہماری جان جو ہے وہ نہیں چھوٹ پا رہی۔ تو اس لیے ایسے حالات میں اگر جناح صاحب زندہ ہوتے تو کیا وہ لیاقت علی خان کو ماسکو کی دعوت مسترد کرنے کی اجازت دیتے؟ ہرگز نہیں۔ نہ ہی وہ کمیونسٹ پارٹی کو پر پابندی کی اجازت دیتے۔ ان کے تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات تھے، پی سی جوشی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور جو پی سی جوشی نے کتاب بھی ایک لکھی دے مسٹ میٹ اگین، یعنی کہ وہ گاندھی اور جناح صاحب کے درمیان رابطہ کار کا کام بھی کرتے رہے کہ بھئی یہ آپس میں کوئی معاملات جو ہیں وہ مطلب طے ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ بالکل جناح صاحب کے سیاسی ویژن کے خلاف، ان کے معاشی ویژن کے خلاف، ان کی ترقی پسند اور روشن خیال ویژن کے خلاف ایک ریاست جو تھی اس کے اوپر مختلف گروہ جو تھے وہ قابض ہو رہے تھے۔ تو جناح صاحب کی جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ گورنر جنرل کا تو کام نہیں تھا نا خارجہ پالیسی چلانا، وزیر اعظم کا کام تھا، حکومت تو وزیر اعظم کی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کشمیر کے اوپر بھی اختلافات تھے، بڑے یعنی کہ سویر قسم کے اختلاف کشمیر کے، اس لیے وہ انہوں نے یعنی کہ وہ ساری کابینہ کے ساتھ، اب دیکھیں نا کابینہ جو تھی، جو جناح صاحب کی کابینہ تھی، اس سے بھی ان کے ویژن کا اظہار ہوتا ہے۔ جوگیندر ناتھ منڈل کو وزیر قانون بنایا ہندو کو، وہ بھائی اگر اس کو انہوں نے ایک بنیاد پرست یا فرقہ پرست ریاست بنانا ہوتا تو وہ کیا ہے کہ ہندو کو وزیر قانون، کیونکہ وہ ایک قابل آدمی تھے، قانون کو جانتے تھے، وہ متحدہ ہندوستان میں بھی وزیر قانون تھے جوگیندر ناتھ منڈل صاحب۔ تو کشمیر کے اوپر بھی یعنی کہ جناح صاحب کا یہ جتنا بھی کشمیر یہ آزاد ہوا ہے وہ قبائلیوں نے کروایا ہے، یا اس میں کچھ پاکستانی فوج کے لوگ بھی شامل تھے، ان کو قائد اعظم کی آشیرواد حاصل تھی، میاں افتخار الدین کا بھی اس میں رول تھا۔ پھر وہ جناح صاحب کی وفات کے بعد تو پھر وہ الٹی ہوگی نا گنگا، وہ پٹیل صاحب تو کہتے رہے لیاقت علی خان صاحب کو کہ بھئی وہ حیدرآباد دکن ہمیں دے دو اور یہ کشمیر دے لو تم، بس نہیں مانے انہوں نے، وہ جوناگڑھ کے چکر میں لگے رہے یا پتہ نہیں کیا ان کی سوچ تھی۔ تو کشمیر کے اوپر بھی ان کے بڑے وسیع تر اختلافات تھے اس حوالے سے۔ جو سٹنگ گورنمنٹ تھی لیاقت علی خان کی، چونکہ کشمیر کے حوالے سے برطانیہ کے بھی کچھ معاملات تھے اور امریکہ کے بھی کچھ معاملات تھے جو کہ بالکل چین کے ساتھ ملتا ہے، اور وہ اس کو مستقبل کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اس لیے ایک تو اس کا کوئی واضح فیصلہ نہ کیا، اور دوسرا پاکستانی حکومت پر اثر انداز بھی ہوئے۔ اب جب یہ معاملہ سیٹل ہو رہا تھا، پٹیل صاحب یہاں تشریف لائے تھے، وزیر داخلہ تھے، بڑا طاقتور آدمی تھا پٹیل،
नेहरू उसके आगे नहीं बोलता था, वो हिंदुस्तान की पहली काबीना में वज़ीर दाखिला थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ले लो जूनागढ़, वो जो क्या है ये कश्मीर ले लो और वो हमें हैदराबाद का, ये बड़ी अमीर रियासत थी, रकबा बड़ा था। लेकिन वो पता नहीं लियाकत अली खान साहब के ज़हन में क्या था, उस वक्त क़ायद आज़म वफात पा चुके थे। तो खारजा पॉलिसी के ऊपर भी बड़े यानी कि इख्तलाफात थे, बड़ा विजन ब्रॉड था और ये इख्तलाफात कोई पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर जो कोई साम्राज्य गुमाश्ते थे उनके साथ ही नहीं थे, बल्कि बरतानिया और अमेरिका के साथ थे। मसलन उन्होंने बड़ा वाज़े और दो टोक अल्फाज में ये कहा कि भाई ये जो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई है और इन्होंने नेशन स्टेट के नाम के ऊपर अरबों को तकसीम किया। ये जना साहब के अल्फाज है। ये अरब तो सारे एक ही ज़बान बोलते थे, एक ही उनका कल्चर था, एक ही उनका मज़हब था। ये बात नेशन स्टेट की करते हैं और उनको कितनी नेशन में इन्होंने कितनी स्टेट्स में इन्होंने तकसीम। तो ये मतलब उनके अल्फाज हैं जना साहब के। तो इसलिए और भी बहुत सारी उन्होंने जो है वो बातें जो की हैं। तो इसलिए जना साहब का ये बड़ा वाज़े पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो इन ताकतों के जो मफादात थे वो उनको समझते थे। मसलन ये उनके अल्फाज हैं, मैं उनके अल्फाज आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जब पहली आलमी जंग ख़त्म हुई है तो वो जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना कि उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कोई तकसीम हो ही नहीं सकती। तो ये सारे मुल्कों की तकसीम, इनकी जोग्राफ़ी, इनकी बाउंड्री, इनकी सरहदें उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुतय्यन की। तो इस सियासी तकसीम के ऊपर जना साहब का क्रिटिसिज्म मौजूद है और बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। मसलन वो कहते हैं कि भी फ्रांस और बरतानिया ने ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर जो है वो ख़त्म कर दिया। चलो मुसलमानों की बात नहीं की उन्होंने, वो तो ईसाइयों की सल्तनत थी, उसको भी इन्होंने मतलब है वो ख़त्म कर दिया। और सल्तनत उस्मानिया की वो बात करते हैं कि उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर जर्मनी की तकसीम, प्रोशिया की तकसीम की उन्होंने मजम्मत की है। और बहुत सी वो कहते हैं कि बहुत सी नई नेशनलिस्ट स्टेट का जो कंसेप्ट था उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। और वो कहते हैं कि इन्होंने नेशन स्टेट के नाम पर कौमों को तकसीम किया है। लोगों की मुश्तरका ज़बान, मुश्तरका मुआशी मफादात, मुश्तरका जोग्राफिया के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। अम्पायर सल्तनतों को इन्होंने अपने मफादात के लिए तकसीम किया। ये जना साहब कह रहे हैं कि जर्मनी की एम्पायर को, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की एम्पायर को, सल्तनत उस्मानिया की एम्पायर को इन्होंने अपने मफादात के लिए तकसीम किया। और वो आगे कहते हैं कि भी इन्होंने पूरे मिडल ईस्ट को, पूरे मशरक़ वस्ता को तकसीम किया जो एक ही ज़बान बोलते हैं। तो इसलिए हर हवाले से जना साहब का जो विजन था वो तरक्की पसंद था, रोशन ख्याल था और मुख्तलिफ था। मैं नहीं समझता कि भी वो साम्राज्य की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक वो काम करते। तो लिहाजा वो जो बसात बिछाई गई थी एक नई
ریاست کو مذہب کے نام پر استعمال کرنا اور اسے سوشلزم کے خلاف یا سوویت یونین کے خلاف استعمال کرنا اور امریکہ کے جیو اسٹریٹجک مفادات کے لیے استعمال کرنا، اور وہ بھی اسلام کے مقدس نام کے اوپر، تو اس کی اشارتیں 1947 سے پہلے بھی ملتی ہیں اور 1947 سے لے کر آج بھی ملتی ہیں۔ امریکہ نے کتنی بار ہمیں اسلام کے نام پر استعمال کیا، کبھی روس کے خلاف، کبھی افغانستان کے حوالے سے، کبھی ہندوستان کے حوالے سے، کسی حوالے سے۔ تو اس لیے وہ پارٹیشن سے پہلے بھی، یعنی کہ جو مائیگریشن کرائے گی یہ بھی اسی کا حصہ تھا، اور وہ جو 5-7 پارٹیشن کی اسکیمیں بنائی گئی تھیں، کبھی انگریز کسی کے ذریعے کچھ اسکیم اناؤنس کرا دیتے تھے۔ لطیف حیدرآبادی کی ایک اسکیم تھی، ایک اسکیم سر ظفر اللہ خان کی تھی، پھر ایک اسکیم پارٹیشن اسکیم جو ہے وہ کفایت علی کی تھی، ایک اسکیم چودھری رحمت اللہ کی تھی، پھر علی گڑھ کے جو 2 پروفیسر ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سید ظفر اور دوسرے کا نام تھا اپنا بلا سا نام تھا ان کا افضل قادری، ڈاکٹر افضل قادری، انہوں نے بھی پارٹیشن کی اسکیمیں بنائی، اور ایک اسکیم سر سکندر حیات نے بھی بنائی تھی، اور یہ تمام اسکیمیں مسلم لیگ کی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے اندر زیر بحث ہیں۔ لیکن کیونکہ قائد اعظم کی ایک پاورفل شخصیت موجود تھی، اور اس لیے وہی سکیم آگے بڑھی جس کو قائد اعظم مناسب سمجھتے تھے۔ تو اس لیے ناظرین اب ہم اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کا بنیادی مقصد جو ہے پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے خلاف لے کر جانا تھا، اور جس طرح کا قائد اعظم ایک غیر فرقہ وارانہ پاکستان اور ایک ایسا پاکستان جس میں ریاست مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے، ایک ایسا پاکستان جس میں تمام مسلم اور غیر مسلم کے حقوق برابر ہوں، یہ اس طرح کا اگر پاکستان ہوتا تو وہ یقیناً پھر مذہب کے نام پر نہ امریکہ کے لیے استعمال ہوتا، نہ کسی اور کے لیے استعمال ہوتا۔ تو ناظرین آج کا یہ ٹاپک ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے کسی اور اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔